Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हमारी गुफ्तगू तहरीक आज़ादी के हवाले से डेफिनेटली हर दिन जो कि अगस्त का गुजरता है हम आहिस्ता आहिस्ता करीब होते जाते हैं उस फाइनल डे के जिस दिन तमाम बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों को खुशखबरी मिली थी कि उनका अपना एक वतन जो है अब वो मौजूद है, वो दुनिया के नक्शे पर मौजूद है जहाँ पर वो अपने नज़रियात और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं इस लाइन को ना रोज़ाना रिपीट करती हूँ और मैं करती रहूँगी, इससे कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपने नज़रियात व अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी रखें यहाँ पे। सो ये हमारी आज़ादी के दरअसल इंटरप्रिटेशन भी इसी डिमांड और इसी मुतालबे में मौजूद है। लेकिन आज इस हवाले से बातचीत करने के लिए हमने यहाँ पे मदऊ किया है रिनाउंड हिस्टोरियन को। अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में आपकी उनसे मुलाकात रहती है, ज़्यादातर हमने उनसे इस्लामिक हिस्ट्री पे बात की है, लेकिन चूँकि उनकी नज़र जो है क़याम पाकिस्तान के हवाले से भी है, तो आज हम इन दोनों चीज़ों को जोड़कर इस तनाज़ुर में देखेंगे कि तहरीक आज़ादी का पस मंज़र क्या है और ये जो एक आज़ाद ममलिकत वजूद में आई तो इसके पीछे कितना लंबा सफ़र है और वो सफ़र कहाँ से शुरू होता है। डॉक्टर अब्दुल बासित साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। जैसे मैं अभी जिक्र कर रही थी और अपने देखने वालों से बात कर रही थी, तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक नारा समझा जाता है, इसका क्या पस मंज़र है और क्यों ये कहना ज़रूरी हो गया था कि हमें एक आज़ाद मुल्क चाहिए जहां हम अपने नज़रियात और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। इस डिमांड और मुतालबे के पीछे क्या एक तारीख़ है? देखिए, ये आपने बहुत खूबसूरत बात की कि अगस्त का महीना आता है और हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आती है, और जब सब्ज़ हिलाली परचम को हम लहलहाते हुए देखते हैं, लहराते हुए देखते हैं, तो हमारे रगो रेशे में एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है और वो सारी तारीख़ हमारी नज़रों में आ जाती है कि इस परचम को सर बुलंद करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई, कितनी जिद्दोजहद की गई। और आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो स्लोगन है जो एक अपनी दास्तान रखता है, अपना एक बैकग्राउंड रखता है। ये ख़ित्ता जिसमें मैं और आप आज एक खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक आज़ाद ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह गुजार रहे हैं, ये इसका बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि कायद आज़म की मुझे एक बात याद आती। कायद आज़म से किसी ने पूछा कि ये पाकिस्तान कब हमारे से वजूद में आया, तो उन्होंने कहा कि जब पहला शख्स हिंदुस्तान के अंदर उसने कलेमा पढ़ लिया, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पाकिस्तान की बुनियाद तो उसी दिन पड़ गई थी, क्योंकि टू नेशन थ्योरी जो है वो उसकी बुनियाद पर बना है। तो मैं जो नाजरीन हैं उनके गोश गुजार ये बात करना चाहूँगा कि इसके बारे में आज की जो नस्ल है उसको और उमूमी तौर पर सभी को पता होना चाहिए कि इस्लाम बहुत इब्तिदाई दिनों में हिंदुस्तान के दरवाज़ों पर उसने दस्तक दे दी थी, और वो ऐसा है कि इस्लाम से कबल से ही अरबों के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात थे और वो तिजारती ताल्लुकात थे। ठीक है। और वो तिजारती ताल्लुकात ही असल में सबब बने जब इस्लाम कबूल कर लिया अरब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद, तो वो तिजारत तो उनका पेशा रहा। तो जब आए तो यहाँ हिंदुस्तान में जहाँ पर वो मालाबार के इलाके में और दूसरे इलाकों में, तो उन्होंने जहाँ ताजिर रहते हैं उनकी अपनी सेटलमेंट्स भी होती हैं, वो अपने रहने की जगह, तो वहाँ मस्जिद के आसार मिलते हैं, वो ज़ाहिर अपनी नमाज़ें अदा करते थे। तो वो एक इंटरएक्शन तो शुरू हो गया बहुत इब्तिदा में ही। फिर इसमें एक रिवायत हमें ये मिलती है, तारीख़ की किताब है, उसे कहते हैं फुतूहुल बुल्दान। बुल्दान असल में बल्द की जमा है और बल्द जो है वो शहर को कहते हैं। तो दी ओपनिंग ऑफ द सिटीज़, अगर उसका नाम कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिटीज़। जी, नॉट एग्जैक्टली कंक्वेस्ट, ये है जैसे इफ्तिताह से है। अच्छा, जैसे सूरह फातिहा है। अच्छा, आई थॉट फतह से नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक। तो ये ओपनिंग से, दी ओपनिंग, तो वो ये इंट्रोडक्शन है उन सिटीज़ का जहाँ इस्लाम आया। तो उसमें रिवायत मिलती है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ही, दूसरे खलीफा के ज़माने में मकरान पर एक्सपीडिशन पहुँची थी, और हमें ये बात समझ में आती है कि फिर इस्लाम इस खित्ते में सबसे पहले जो आज का बलोचिस्तान है, मकरान, वहाँ से आया। लेकिन उसकी फिर वजूहात थी, ज़ाहिर है कि वो एक अरबों के यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात है कि वो लोग शायरी में बात किया करते थे, और उनके लोग शायरी क्या है वो बहुत कंसाइजली बात कर दी जाती। तो उसने जो एक्सपेडिशन यहाँ आई थी, उनके जो सरबराह थे, उन्होंने हज़रत उमर को लिखा कि यहाँ का मौसम बहुत शदीद है
اور یہاں پر جو گرین ہے، فوڈ گرین، اس کی کمی ہے. اگر آپ کم لوگ بھیجیں گے تو یہ بہت واریر ہیں، وہ فائٹ کر لیں گے ان سے. زیادہ لوگ بھیجیں گے تو ان کو فاقہ ہوگا. تو اس پہ حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ جو امت کا کوئی بھی فرد اتنا پریشس ہے کہ اس کو کسی ایکسپیڈیشن کے لیے نہیں ضائع کیا جا سکتا. پھر بعد کے ادوار میں، بنو امیہ کے زمانے میں، اور پھر ہم ایک جو ٹرننگ پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ 711 اور 712 کا ہے، جب محمد ابن قاسم یہاں پر آتے ہیں. اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، مرحلہ نہیں ہے. تو گویا پہلی ابتدا پھر ہوتی ہے 711 اور 712 میں. اور جو یہ آج کا روہڑی اور آج کا سکھر ہے، اس کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پر پہلی مسجد محمد بن قاسم نے بنائی، اور میں نے اس کے آثار کو جا کے خود دیکھا ہوا ہے، اور ہم اسے شاید اتنا پریزرو نہیں کر پا رہے. تو پھر 712 سے یہ یعنی اسلام سے لوگ متعارف تو ہو گئے تھے، لیکن جب ایک سٹیٹ بنتی ہے، سندھ اور ملتان کی فتوحات ہوتی ہیں، تو اس کے بعد لوگوں کا مسلمانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو آئے ہوئے لوگ تھے اور ان کا جو حسن سلوک تھا، اس سے اسلام پھیلنا شروع ہوتا ہے. اور پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ اگلا، ایک تاریخ طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں بڑے بڑے جو اس کے ٹرننگ پوائنٹس اس پہ بتا رہا ہوں. پھر یہ 1258 کا سن بنتا ہے عیسوی، جب قطب الدین ایبک نے گویا سلاطین دہلی کی بنیاد رکھی. اور ایبک کا جو قطب مینار ہے وہ بھی ظاہر ہے آج اس کی نشانی ہے. پھر وہ ایک بہت لمبا عرصہ ہے. دیکھیں 1258 سے 1526 میں پھر مغلوں کا دور شروع ہوتا ہے. ہم چونکہ مغلوں کے دور کے قریب کے ہیں تو ہمیں مغل آثار بہت نظر آتے ہیں. اور میں ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی کسی ایسے شہر میں جائیں، جیسے لاہور جائیں، تو لاہور کا قلعہ دیکھیں، شالیمار باغ دیکھیں، جہانگیر کا مقبرہ دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا تھا اور مسلمانوں کی ثقافت کیا تھی. اور وہ جو یعنی کتنا خوبصورت آج بھی اس کا جو بادشاہی مسجد ہے، اس کا وہ جو سرخ پتھر ہے، وہ ایک عجیب کیفیت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. سندھ کی طرف جائیں تو ٹھٹھا میں شاہ جہانی مسجد کو دیکھیں. اور اگر یہاں اسلام آباد کے قریب کلر کہار کی طرف جائیں تو تخت بابری جو ہے اس کو دیکھیں. تو یہ ساری تاریخ تو جگہ جگہ پر یہاں پر موجود ہے. مغلوں کا دور، اس کا امپیکٹ آج بھی ہماری زبان پر موجود ہے. فارسی ان کی زبان تھی، اور یہ جو اردو ہے یہ گویا اسی کی کوکھ سے اس نے جنم لیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج ہمارے جو کھانے ہیں، جو آج ہمارے مزاج ہیں، آج بھی آپ دیکھیں کہ جو کوئی بہت خوبصورت بلڈنگ ہمیں نظر آتی تو یہ کہ جی یہ اسلامک آرٹ کا نمونہ ہے، تو اس میں وہ مغل امپیکٹ جو ہے نا ہمیں نظر آتا ہے. تو مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن اس خطے میں، ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے راجواڑے تھے، مختلف سلطنتیں تھیں، ایک یکجائی نہیں تھی، ایک اسٹیٹ کا تصور نہیں تھا. مسلمانوں کا اس خطے پر سب سے بڑا جو احسان ہے کہ انہوں نے ان کو یکجا کیا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ یعنی دیکھیں سینکڑوں سال حکومت کی ہے، اور وہ کیسا حسن انتظام اور کیسا لوگوں کو خوشحال رکھا کہ خود تعداد میں کم ہونے کے باوجود انہوں نے تلوار کے زور پر لوگوں کو مسلمان نہیں کیا. حالانکہ اتنے عرصے رہے وہ، لیکن اپنے حسن انتظام کے ساتھ ان کو رکھا. اور پھر یہاں پر انڈیجنس لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں آج بھی اسی طرح سے. آپ امریکہ میں چلے جائیں جہاں پر امیگریشن ہوئی ہے یا لوگ گئے ہیں نو آبادیاتی جہاں پہ نظام قائم ہوا ہے، دیکھیے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کیسے انہیں تحت کیا گیا، کیسے ان کی نسلیں مٹائی گئی ہیں، پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی امپائرز کھڑی کی. جبکہ یہ جو علاقہ ہے جو آپ نے پوری تاریخ بتائی، اس میں کہیں بھی مقامی جو لوگ ہیں ان کو بالکل نسل کشی کی حد تک ان کو جو ہے وہ نہیں لے کے جایا گیا. ایک نظام سلطنت کے لیے جنگوں میں بلکہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو اکبر کا زمانہ ہے، جلال الدین اکبر کا زمانہ، اس کے جو 9 رتن ہیں اس میں ہمیں یہاں کے ہندو بھی نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد کے پیریڈ میں ہمیں سکھ بھی بہت سارے نظر آ رہے ہیں. تو وہ کوئی ایسا ٹوڈرمل کا نام سب نے سنا ہوگا، فائنانس کو اس نے دیکھنا ہوتا تھا. تو یہ ایک یعنی بہت ہی خوبصورت انداز میں یہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی. اور پھر جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر کمال را زوال، تو جب ایک کلائمیکس پر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ظاہر ایک کوئی بھی چیز ہے اس نے نیچے آنا ہوتا ہے. تو پھر 1707 اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہے.
اکبر سے لے کر اورنگزیب تک ہم انہیں گریٹ مغلز کہتے ہیں ہسٹورینز، اس کے بعد ان کو کہتے ہیں لیٹر مغلز. ٹھیک ہے. لیکن لیٹر مغلز کا بھی آپ دیکھ لیجئے کہ 1707 سے 1857 تک پھر بھی وہ اسٹیٹ، اس کی بنیادیں اتنی اسٹرانگ تھیں کہ وہ اپنے زوال کو بھی اس نے کتنے عرصے پر ایکسپینڈ ہوا ہے. پھر اس میں ایک بات جس کو آج کے دور کے ساتھ میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ہے جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو لوگ انوینشنز کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ پھر ایکسپینڈ بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں بہت سارا کام ہوا لیکن علوم پر کام ہونا رہ گیا، اور پھر جو زوال کا زمانہ آیا اس میں جیسے ہوتا ہے طوائف الملوکی ہے، پھر دوبارہ سے بٹوارے ہونا شروع ہوتے ہیں، اسٹیٹ سٹرنگ کرنا شروع کرتی ہے، جب لگژریز میں پڑ جاتے ہیں اسٹیٹ. اب وہ بھی اب یعنی باقاعدہ مقولے بن چکے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے ہنوز دلی دور است. تو وہ محمد شاہ جو تھا اس کے بارے میں سے کہا کہ وہ ہر وقت وہ نبیذ شراب اور اس طرح کی چیزوں میں مصروف رہتا تھا. تو دہلی کے دروازے پر فوجیں پہنچ گئیں تو وہ کشتی میں سفر کر رہا تھا، اسے کہا گیا کہ وہ سامنے آ گیا تو کہتا ہے ہنوز دلی دور است. اب یہ دیکھیں یہ اسٹیٹ آف مائنڈ، اور یہ جہاں سے شروع ہوئے ہیں کہ بابر کہاں پہ موجود تھا اور اس کو پتا چلا کہ بغاوت ہوئی اور اس نے وہیں سے گھوڑے کے اوپر اپنے جو ہے وہ بیٹھا اور اس نے کتنے 100 بلکہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے پہنچ کر اس بغاوت کو جو ہے اس کا کلا کما کیا. سو انسسٹرز وہ تھے اور وہ بلکہ مجھے یہاں پر وہ قرآن کی ایک آیت آئی تھی فخلف من بعد خلفهم اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. مریم کی آیت ہے، سورہ مریم کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھے لوگوں، نیک لوگوں کی بات کرتے ہوئے کہ کہتے ہیں کہ جب ان کے جو سکسیسرز تھے وہ انہوں نے کیا کیا، فخلف من بعد خلفهم، وہ ناخلف بن گئے اور انہوں نے کیا کیا، پہلا کام کیا نماز کو ضائع کرنا شروع کیا. دوسرا کیا، فسوف یلقون غیا، کہ وہ عیاشی میں، اس میں یہ معنی نکلتا ہے کہ وہ شہوات میں پڑ گئے. تو وہ یہ ہر جگہ میں نظر آتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ تو زمانہ تھا لیکن اس کے اثرات موجود تھے. اسلام پر بہت کام ہو چکا ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو میں چاہوں گا کہ ہم اگر پاکستان کی تاریخ کو ٹریس کر رہے ہیں تو یہ جو آج جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں نا کہ ابراہیمک ریلیجن اور کچھ ایسا ملغوبہ سا بنا دیا جائے، کچھ سب کچھ کا مکسچر بنا دیا جائے، تو اس کی کوشش اکبر کے دور میں بھی دین اکبری میں ہو گئی تھی. تو وہ دین الہی جو اس نے نام رکھا تھا اس میں یہی تھا کہ وہ 50 سال کا اس کا پیریڈ تھا، اور وہ جب بنا تھا تو بالکل پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اور جس طرح سے وہ گروم اپ ہوا تو اس نے ایک املگمیشن بنانے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں دو قومی نظریے کے بانی اور اس لحاظ سے پاکستان کے اصل بانی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمہ اللہ ہیں. وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اسلام تو صرف ایک خالص اسلام ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کا املگمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بظاہر چیزیں بڑی خوشنما نظر آتی ہیں، جس طرح ہمیں ملتا ہے کہ اکبر نے کہا کہ السلام علیکم وعلیکم السلام کی بجائے ہم کہیں جو ملے وہ کہے کہ اللہ اکبر، اور دوسرا جواب دے جل جلالہ، چونکہ وہ دونوں میں اس کا اپنا شیڈ نظر آ رہا تھا نا کہ جلال الدین محمد اکبر نام تھا. اور اسی طرح سے یہ یعنی کورنش بجا لانا اور پائے بوس کرنا اور اس قسم کی روایت شروع ہو گئی. تو مجدد الفسانی انہوں نے صعوبتیں بھی برداشت کی لیکن وہ کھڑے ہو گئے کہ اسلام ایک الگ مذہب ہے، باقی الگ مذاہب ہیں، ان کو آپس میں نہیں مکس کیا جا سکتا. اور پھر آج وہ ساری چیزیں تاریخ میں محفوظ ہیں جو شیخ احمد سرہندی نے 5 والیوم سے مل جاتے ہیں، ان کے مکتوبات ہیں، ان کے لیٹرز ہیں، جس میں وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ کیسے پیوریفائی اسلام کو ہونا چاہیے اور اسلام کی اپنی جو حیثیت ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. یہ دیکھیں ایک وہ بادشاہوں کا سلسلہ چل رہا ہے، ایک مفکرین کا سلسلہ چل رہا ہے. جو جب ہم مسلم پولیٹیکل تھاٹ کو پڑھتے ہیں تو اسے مسلم پولیٹیکل تھاٹ میں جب انڈیا کے پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا نام شیخ احمد سرہندی کا آتا ہے. اس کے بعد ایک شخصیت ہمیں نظر آتی ہے. یہ جو زوال کے دور کی ہم بات کریں، زوال کے دور میں پھر ایک چیلنج مرہٹوں کا آیا، اور ان مرہٹوں نے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی بہت واریر تھے، اسٹرانگ تھے، اور مسلمان کمزور ہوتے جا رہے تھے. تو پھر اگلا نام ہمیں نظر آتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا. شاہ ولی اللہ وہ شخصیت ہیں کہ جن پر تمام مقاصد فکر ان کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے تمام مقاصد فکر کو قریب بھی لانے کی کوشش کی، دین کو پیوریفائی کرنے کی بھی کوشش کی. ساتھ ان کا انفلوئنس اتنا تھا، ان کا احترام اتنا تھا کہ انہوں نے احمد شاہ عبدالی کو خط لکھا اور کہا کہ اس وقت یہاں پر مسلمانوں کی سلطنت جو ہے وہ پارا ہونے کے قریب ہے، اس وقت تمہاری ضرورت ہے، تم آؤ. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ایک خط پر وہ وہاں سے آتا ہے افغانستان سے،
اور وہ یہاں آ کر مرہٹوں کو پانی پت کی تیسری جنگ میں بالکل ان کی قوت کو پاش پاش کر دیتا ہے. آج بھی آپ کو پھر مرہٹے اس طرح سے نظر نہیں آتے, لیکن زوال اپنی جگہ پر چل رہا تھا. ساتھ ساتھ یہ لوگ جو ہیں وہ دین کو بھی بچا رہے تھے, مسلمانوں کی شناخت کو بھی بچا رہے تھے. ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس اس وقت دور کے جو یہاں کے مسلمان تھے وہ ابھی توپ اور تفنگ اور اسی کے سہارا لے رہے تھے, جبکہ یہاں پر بارود آ چکا تھا, ٹیکنالوجی آ چکی تھی, سائنٹیفک انوینشنز ہو چکی تھیں, اور ساتھ میں کیا تھا کہ ہمارے ہاں پھر میر صادق اور میر جعفر بھی جو ہے نا وہ بھی پنپ رہے تھے. پھر ایک اور جو اگلا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جب انگریز نے یہاں پر کیسے آیا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور نیپولین کا یہاں جملہ مجھے یاد آتا ہے, وہ بڑے ایک یعنی پنچ کرنے کے لیے انگریزوں کہا کرتا تھا یہ نیشن آف شاپ کیپرز, یہ دکاندار ہیں. تو وہ آئے بھی تجارت کے غرض سے تھے, لیکن دیکھیں وہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہے. شاہ جہان کا زمانہ ہے, جیسے ہم انجینئر بادشاہ کہتے ہیں. شاہ جہان کے زمانے میں اس کے گھر میں بیماری آئی اور کوئی علاج نہیں مل رہا تھا. ایک انگریز ڈاکٹر نے علاج کیا. اس نے کہا جیسے بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا, ہاں کیا مانگتے ہو, میں تمہارا جو منہ ہے وہ سونے جواہرات سے بھر دوں. لیکن اس نے اپنے قوم کا خیال کیا, اس نے کہا جی آپ ایسے کریں, ہمیں تجارت پر جو ٹیکس ہے اس کی چھوٹ دے دیں اور ہمیں یہاں ذرا رہائش کے موقع دے دیں. ایک ڈاکٹر پہلا قدم تھا. اب شاہ جہان کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ 1757 پورے 100 سال 1857 سے پہلے کی بات ہے, جنگ پلاسی ہوتی ہے. سراج الدولہ ہے, سراج الدولہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکتا ہے, کلائیو کا مقابلہ کر سکتا ہے, لیکن پھر کیا کیا جائے کہ جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں وہ زیادہ خوفناک ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ میر جعفر ملتے ہیں کہ جو اندر سے چھرے گھومتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو فال آف پلاسی ہے وہ گویا انگریز کی ابتدا ہوتی ہے, انگریز کی فتوحات کی ابتدا ہوتی ہے, اس کے غصب کرنے اور اس کا ابتدا ہوتی ہے, اور اس کو بھی پھر پورے 100 سال لگتے ہیں, 100 سال لگتے ہیں. اور پھر یہ جو ہم جس کو آج ایک مائل سٹون کے طور پر سمجھتے ہیں, سنگ میل سمجھتے ہیں, وہ ہے جنگ آزادی 1857. ہاں, لیکن جیسے آپ نے نیپولین کا بیچ میں ذکر کیا, کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ تاریخ کتنی تبدیل ہوتی اگر اس وقت ٹیپو سلطان کے کہنے پر وہ نیپولین جو ہے وہ اس طرف کا رخ کر لیتا, تو شاید یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل فرق اور مختلف ہوتی ہیں. جی, یہ بہت اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے آبا کی چیزوں کو جب برٹش میوزیم میں دیکھتے ہیں تو پھر دل ہوتا ہے سی پارا. وہ کیا ہے کہ آج بھی سلطان ٹیپو شہید کا آپ نے ذکر کیا, اس کا وہ جو اس کی سیئنگ ہے وہ آج بھی اسی طرح ریلیونٹ ہے, اور آج بھی اس پر عمل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی گزارنے کی بجائے شیر کی 1 دن کی زندگی گزارتے ہیں. اور یہ جو میسور کا شیر تھا, میسور کے شیر ٹیپو سلطان کے والد گرامی کا نام حیدر علی تھا. حیدر علی نے اس بچے کو باقاعدہ شیروں میں پالا تھا, یعنی وہ بچپن سے شیر کے بچوں کے ساتھ پلتا تھا. یہی وجہ ہے کہ سلطان ٹیپو شہید کی جو تلوار ہمیں برٹش میوزیم میں نظر آتی ہے, اس کا جو دستہ ہے, اس دستے کے یہاں پہ بھی شیر کا منہ بنا ہوا ہے, اور جو اس کو کراس ہوتا ہے وہ اس کو جہاں سے پکڑنا ہوتا ہے اس پہ بھی شیر بنا ہوا ہے, اور جو اس کا تخت تھا میسور کا اس پہ بھی شیر بنے ہوتے تھے. تو پھر شیروں کی سی زندگی گزاری. اور یہاں میں یہ بھی ناظرین کو گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو باہمیت اور باغیرت لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ صاحب عفت بھی ہوتے ہیں, وہ اپنی عصمت کی بھی خیال کرتے ہیں. سلطان ٹیپو شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت پاکیزہ زندگی گزاری انہوں نے. اور پھر وہ تصویر ناظرین آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ جب میسور جو ہے نا وہ میر صادق جو ہے نا اس کے وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ نے جس طرح کہا کہ اس وقت یہ جو دکن حیدرآباد دکن کے نواب اور باقی لوگ اگر یہ یکجا ہوتے, اور آپ نے بجا طور پر کہا کہ اگر فرانس اس وقت نیپولین کے ساتھ ان کی تھی تو شاید یہ کورس آف ہسٹری پوری دنیا کی ہسٹری کچھ اور ہوتی, لیکن اللہ کو کچھ منظور تھا. لیکن ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو اس نے کہا تھا نا, کہتے ہیں کہ وہ تلوار ہے اس کے ہاتھ میں جب اس کو شہید کیا جاتا ہے, تو شہادت کے بعد بھی 24 گھنٹے انگریز اس کے قریب نہیں آ سکتے تھے چونکہ وہ ایسے شہید ہوئے پڑے, لیکن ہاتھ اسی طرح ہے, تلوار کے دستے پر ہے. اور یہ وہ سمجھتے رہے کہ موک کر رہے ہیں, نزدیک گئے تو ہمارا سر اڑا دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دشمن نے, جنہوں نے انہیں شہید کیا, انہوں نے بھی اپنا ہیٹ اتار کے اور اسے سیلیوٹ کیا کہ
اتنا بے جگری سے لڑنے والا اور اپنی قوم کا اتنا مخلص وہ نہیں رہا. تو یہ جو داستان یہ اصل میں پیرل چلتے رہتے ہیں, یہ ابتدائے آفرینش سے ہے, یہ حق اور جو باطل ہے وہ تو موجود رہیں گے نا. یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ تاریخ کے کسی بھی موڑ پر ہم کس طرف کھڑے ہیں, ہم رائٹ سائڈ پر کھڑے ہیں یا لیفٹ سائڈ پر کھڑے ہیں, سیدھی ہاتھ کی طرف کھڑے ہیں کہ نہیں, جو قرآن کی اپنی اصطلاح ہے کہ اور دائیں ہاتھ والے, اور دائیں ہاتھ والوں کا کیا مقام ہے. تو پھر یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ تاریخ کو اگر ہم صحیح پرسپیکٹو میں نہیں دیکھیں گے تو آج بھی صحیح پرسپیکٹو ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. ویسے بھی وہ جماعتوں کو بتایا ہوا حزب اللہ جی اس میں ہی, لیکن ہم کنٹینیو کریں گے. آپ نے 1857 تک کی جو ہے وہ ایک تاریخ کو بہت تیزی کے ساتھ ہمیں بیان کیا ہے. ایک بریک کے لیے رکیں گے اور اس کے بعد ہم کچھ باتیں کریں گے 1857 کے اور اس دور میں جس طرح سے جو پس منظر ہے ہماری اس آزاد مملکت کے, آزاد پاکستان کے قیام کا. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے, آؤ پھر سے مسکرائے.